ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले के हवाले से बहुत सी मूशगाफियाँ हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से तजियाकार कानूनदान अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद बुनियादी सवालात इस पे ज़रूर उठते हैं। उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल तो ये उठता है, क्या ममनुआ फंडिंग और फ़ॉरेन फंडिंग में कोई फ़र्क है या नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान के ऑडिटर्स ने गलती की और उसकी गलती की वजह से इमरान खान ने 5 साल मुसलसल उस पर दस्तखत किए रिपोर्ट पे, तो कसूरवार जो हैं वो ऑडिटर्स हैं इमरान खान ने। तीसरा सवाल ये उठता है, क्या 62(1)(f के तहत इमरान खान की नाअहली, तहरीक इंसाफ की नाअहली या उसको कलअदम करार देना कैसा इक़दाम है, क्या ये अच्छा इक़दाम है, ऐसा करना चाहिए, इससे सोसाइटी पर, सियासत पर, समाज पर क्या असरात पड़ेंगे। चौथा सवाल ये पैदा होता है, क्या जो फंडिंग सोर्सेज़ हैं वो अगर पाकिस्तान में जुर्म हैं तो क्या बैरून ममालिक जहाँ से ये फंडिंग इकट्ठी की गई थी वहाँ पे भी ये जुर्म है और वहाँ पर भी इमरान खान मतलूब हो सकते हैं, उनको मुजरिम करार दिया जा सकता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और बरतानिया ये ममालिक ज़्यादा अहम है। फिर इसमें एक सवाल और भी उठता है, क्या इमरान खान जो हैं मुस्तकबिल में क्या लाए अमल अपनाते हैं। और आखिरी सवाल ये होता है कि हुकूमत पाकिस्तान अब कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहती है और किस तरह आगे चलना चाहती है। क्या वो इमरान खान को माफ़ी देना चाहते हैं, क्या वो इमरान खान को सियासत में बाकी रखना चाहते हैं या इमरान खान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये चंद सवालात हैं, लेकिन इस हवाले से एक वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट आई है। कल लंदन में इसहाक डार साहब, जिन्हें हम फाइनेंशियल विज़र्ड कहते हैं, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इन सारे नकात के ऊपर बात की। एक छोटा सा क्लिप है, ये आप क्लिप सुने। और इसहाक डार साहब की बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो फाइनेंस के इन मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि क्या हो सकता है, किस किस के क्या मुज़मरात हो सकते हैं। तो उस पर बात करने से पहले इसहाक डार साहब की बात सुनते हैं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। डार साहब, बताइएगा, आज फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया, जिसका तकरीबन 8 सालों से इंतज़ार था, तहकीकात हुई गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा दिन है जिसमें कई इंकशाफात हुए हैं और 8 साल से जो जिस चीज़ का कौम को इंतज़ार था और इमरान नियाज़ी जो अपने आप को बहुत सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिलवा चुके थे पिछले चंद साल पहले, आज वो साबित हो गया कि वो ना सादिक हैं ना अमीन हैं। और उन्होंने जो काम किए हैं वो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर देखें तो वो यानी उनकी जो पार्टी है, उन्होंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ ऐसी लोगों से ममनुआ फंडिंग जिसे कहते हैं वो ली। और दुनिया के जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, जो दूसरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में कंपनीज़ हैं, ये बैन है। तो ये इसको कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ या प्रोहिबिटेड फंडिंग। तो इसके नतीजे में जो हमारा आइन कानून कहता है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ये काम करेगी तो उस पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। उसका प्रोसीजर है, वो हुकूमत को फॉलो करना पड़ेगा और करना चाहिए, ताकि ये एक तारीख़ में ये हम मिसाल छोड़ें कि अगर आप गैर मुल्की जो इंटरेस्ट हैं, गैर ममालिक के जो लोग हैं, नेशनल्स, उनसे अगर आप फंडिंग लेंगे तो फिर आपकी पार्टी जो है उस आइन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में फिर ये सज़ा भी भुगतेगी। इसके अलावा जो जितनी पेमेंट्स वगैरह के तफसील आई है, वो जिससे ले रहे हैं वो अपने आप को शो नहीं कर रहे। जो पैसे मंगवाए जा रहे हैं वो पार्टी को नहीं आ रहे, कहीं और जगह पे जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स को जा रहे हैं, इनके एम्प्लॉयज़ को जा रहे हैं। तो वो क्लियर मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका अपना कानून है, उसके लिए अपना लीगल एक्शंस की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ज़िम्मेदारी आती है उसमें। इसी तरह जो मोस्ट सीक्रेट, जो कि अल्लाह ताला के साथ भी धोखा है
کہ آپ لے رہے ہیں شوکت خانم کے نام پہ پیسے، چیریٹی، لوگ آپ میں سب ہم دیتے رہے ہیں زکوٰۃ اور صدقات، اور اس کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جرم ہے، اور دنیا میں بھی جن لوگوں نے، آپ جیسے میرے جیسے لوگوں نے ان کو ٹرسٹ کر کے پیسے دیے اور انہوں نے اس کو ابیوز کیا اور مس یوز کیا. آخری جو ہے کہ پاکستان میں جو ہماری ایک حکومت تھی آئینی میاں نواز شریف صاحب کی، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ وسائل استعمال کیے گئے. اس کو جھوٹ بول کر اور جے ٹی بنوا کر، اور واٹس ایپ کے اوپر پھر جے ٹی بنی اور پھر جھوٹ کے مقدمات اور فوٹو کاپیز پہ فیصلے ہوئے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی دوبارہ تحقیق ہونی چاہیے، اور اس میں جو سبورشن آف جسٹس ہوا ہے، جو مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے پاکستان کے قوانین میں، وہ واضح ہے. 561 سیکشن ہے محل سی آر پی سی کا، تو اس کے مد نظر وہ فیصلے واپس ہونے چاہیے. وہ فیصلے غلط جو ہوئے وہ ہمارا اخلاق، ہمارا قانون، ہمارا دین، ہمارا مذہب اور ہمارا آئین یہ وارنٹ اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ فیصلے غلط ہیں اس کو واپس لیا جائے. اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کسی کو، منصف صاحبان کو. اور آخری، چونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں، اور اتنے بڑے گھپلے کیے ہیں، اور جو کہ ایک بہت بڑے ڈاکو بھی نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ڈکلیئر ہونا پڑے گا، ان کو یعنی ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کہ یہ 62(1)(f) کے تحت یہ صادق امین نہیں رہے، اور انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے مس ڈکلیریشنز کی ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو، قوم کو نظر آنا چاہیے کہ یہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ فیصلے اس فیصلے میں سے نکلتے ہیں، ایکشنز نکلتے ہیں. حکومت اور حکومتی ادارے لیں، اور اس کے نتیجے میں یہ اس کی آؤٹ کم چاہیے جو میں نے عرض کیا میرے نزدیک. جی بالکل. اسحاق ڈار صاحب کی بات آپ نے سنی، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. عمران خان کیا ثابت ہوئے ہیں، کیوں غلط انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، اور عمران خان کو ختم کرنا کیوں ضروری ہے. اب اپنے بنیادی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ بنیادی سوالات ہم کچھ اس ترتیب سے کر رہے تھے کہ کیا جو موجودہ عمران خان جو ہیں وہ ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں. تو دیکھیے یہ جو ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں، اگر آپ نے ان کا مطالعہ کیا، اگر تو آپ نے اوپر سے چیزیں دیکھی ہیں تو پھر تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے، پھر آپ ویسا ہی بیانیہ اپنائیں گے جیسا تحریک انصاف کے کچھ لیڈر، کچھ لائرز اپنا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ بھی ہے، یہ فورن فنڈنگ بھی ہے، یہ فورن ایڈڈ کمپنی بھی، سیاسی پارٹی بھی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس میں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے مضمرات کیا ہوتے ہیں. فورن ایڈڈ کا مطلب یہ ہے، اگر آپ باہر کے حکومتوں سے، لوگوں سے، غیر ملکیوں سے پیسہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں ان کا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ خوفناک بات ہے. دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ، کیا عمران خان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا کچھ، انہوں نے غلط ڈاکومنٹ جمع کرائے، اور خان صاحب تو معصوم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے دستخط کر دیے اور معاملہ سارا آڈیٹرز پہ ڈالا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تمام بڑی کمپنیوں کے اکاؤنٹس جو ہیں یا سیاسی جماعتوں کے، وہ ظاہر ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی آڈیٹرز ہی تیار کرتے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر جو سگنیٹری ہوتا ہے نا، جس کے دستخط ہوتے ہیں، ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کسی مقدمے میں آڈیٹر کو سزا دی ہوئی ہو؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس میں عمران خان نے 5 سال تک مسلسل وہ دستخط کیے ہیں، اور عمران خان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر اس میں کچھ اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، حلف لے کر جھوٹ بولا گیا ہے، تو یہ پھر عمران خان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو کسی اور کے اوپر ڈالنا مناسب نہیں ہے، اور انہیں اب ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ غلط ڈاکومنٹ ہے. ابھی اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف 5 سال کے اکاؤنٹ ہیں. اس کے بعد جو اس ملک کے ساتھ تباہی ہوئی، اس کے اندر بھی ہمیں فورن فنڈنگ کے اشارے ملتے ہیں، ثبوت نہیں کہہ سکتے. اور میں نے آپ سے یہ پہلے بھی ذکر کیا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر 6 کروڑ روپیہ پر ڈے تحریک انصاف خرچ کر رہی ہے. 1 ارب 80 کروڑ روپیہ پر منتھ خرچ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو ہائپ چل رہی ہے. تو یہ اتنے پیسے تو پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہیں.
تو وہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کا حساب ابھی کچھ عرصے کے بعد ہوگا. تو یہ تو ابھی 2008 سے 2013 تک کے معاملات ہیں. اور اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جلدی دیا گیا. یہ بھی انتہائی احمقانہ دلیل ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ 8 سال لگا کر ہر ڈاکومنٹ، ہر تفصیل، ہر اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، چھان بین، FBR، IB، جس ادارے سے اطلاعات مل سکتی تھیں، تحریک انصاف کے اپنے ڈاکومنٹس موجود ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے یہ کسی خفیہ طریقے سے نہیں حاصل کی گئی. یہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تحریک انصاف نے خود دی ہے. اب اس میں سب سے بڑا المیہ کیا، اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، کیا بیرون ممالک میں بھی عمران خان مطلوب ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ جو فنڈنگ اکٹھی کی گئی ہے دنیا کے کسی ملک میں، آپ کسی چیریٹیبل پروجیکٹ کے لیے جیسے شوکت خانم ہے، آپ فنڈنگ اکٹھی کر سکتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے. لیکن اس کے اپنے لاز ہیں جن کو فالو کیا گیا. لیکن کیا ان لاز کو بے وقوف بناتے ہوئے، انہیں دھوکہ دیتے ہوئے، وہ جو چیریٹی، وہ جو کسی کے کینسر زدہ بچے کی تصویر دکھا کر لوگوں کے دل میں جذبہ ہمدردی کریٹ کر کے ایک چیریٹی کے لیے اکٹھے کیے جائے پیسے، کیا سیاسی جماعت کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس سے ایک کینسر زدہ بچے کی ہیلپ ہوگی، اس کی دوائیاں آئیں گی اور اس کی خوراک کا بندوبست ہوگا، اس کے علاج کا بندوبست ہوگا. اور یہاں پر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس سے سیاسی جماعت چلا رہے ہوں، تو یہ دنیا میں بھی جرم ہے. یہ صرف پاکستان میں جرم نہیں، یہ دنیا میں بھی جرم ہے. اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد اب جو فارن فنڈنگ کے فراڈ کی آوازیں ہیں نا، وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہیں گی، وہ بین الاقوامی طور پر بھی اٹھیں گی. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کئی دوسرے ممالک میں بھی مطلوب قرار پائے جائیں گے. یہ بالکل ممکن ہے. اب تحریک انصاف کو اگر نااہل قرار دیا جاتا ہے، وہ 62(1)(f) کے حوالے سے دو باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. فرض کیجئے، ہم ہائپوتھیسس کے مطابق کام کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ تحریک انصاف کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنا نیا نام رکھ لیں گے. یہ بڑی کامن سی بات ہے، اور نئے نام سے پارٹی رجسٹر کر لیں گے، یہی لوگ ہوں گے، یہی عمران خان ہوں گے، اور پارٹی دوبارہ چل پڑے گی. تحریک انقلاب رکھ لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں. ویسے تحریک انحراف رکھنا چاہیے انہیں. تو خیر تو اس سے ہوگا کیا؟ تو وہ اس کے بھی کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. اس کے کانسیکوینسز صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی اور بلے کا نشان آپ کا ختم ہو گیا. اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ آپ کی پریزنس اسمبلیوں میں ختم ہو جائے گی. پنجاب اسمبلی میں جو آپ کے ارکان ہیں، جو تحریک انصاف کے ارکان کہلاتے ہیں، وہ آزاد ہو جائیں گے. فیڈرل میں جو آپ کے ارکان ہیں جو آزاد کہلاتے ہیں، جو PTI کے ممبران ہیں، وہ آزاد ہو جائیں گے. KPK میں آپ کی حکومت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کے ممبران PTI کے نہیں ہوں گے. PTI تو ختم ہو جائے گی، تو وہ آزاد ہو جائے گی. پھر دوسرا، اس میں رپورٹ میں جن بڑے لوگوں کا نام آیا ہے، جن کا نام جو آئینی عہدوں پر آج کل براجمان ہے، اس میں اہم نام ہے صدر پاکستان کا، اس میں اہم نام ہے جناب ان کا عمران اسماعیل کا، اس میں اہم نام ہے شاہ فرمان کا، اور بھی قاسم سوری کا، یہ اسد کیسر کا. یہ لوگ اگر کالعدم پارٹی میں جو غلط اکاؤنٹس کے حوالے سے پکڑے جاتے ہیں یا پارٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ آئینی عہدوں پر نہیں رہ سکیں گے، پھر ان کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ مستثنیٰ والی کہ صدر مملکت مستثنیٰ ہے، گورنر والا مستثنیٰ ہے، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک بڑے بین الاقوامی جرم میں پکڑے گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہوگی. ایک آخری سوال، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑی بحث ہو رہی ہے تجزیہ کاروں کے درمیان کہ 62(1)(f) کے تحت اگر آپ کسی کو بین کرتے ہیں تو اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوتے، اور معاشرے میں تشدد کو ہوا ملتی ہے، اور پارٹیاں جو ان پارٹیوں کے ممبران ہیں وہ کسی اور طرح کی سیاست کرنے لگ جاتے ہیں. ماضی میں بھی یہ تجربہ کیا گیا، لیکن وہ تجربہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا. اس سے سوسائٹی جو ہے
اس میں انتشار بڑھتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمارے سامنے نواز شریف کا کیس ہے۔ نواز شریف بھی پاکستان کے لیجٹمیٹ حکمران تھے، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، کوئی قیامت نہیں آئی، انہوں نے شور شرابہ کیا، جی ٹی روڈ پر سفر کیا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب وہ اگر وہ درست تھا تو پھر عمران خان کے خلاف نااہلی اور ان کی جماعت کے خلاف نااہلی بھی درست ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قانون کسی اور کے لیے ہو، ایک وقت آپ معاشرے کے انتشار سے ڈر جائیں، ایک وقت آپ کو سیاست اور جمہوریت کی اخلاقی اقدار یاد آ جائیں، اور دوسری وقت آپ اس 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور اس کی بیٹی کو الیکشن سے پہلے جیل میں اس لیے ڈال دیں کہ جو ہے وہ الیکشن نہ جیت سکیں۔ تو یہ اور پھر پورا سسٹم ان کے خلاف ہونے کی کوشش کرے، یہ بہت تکلیف دہ حقائق ہیں۔ اور میرے خیال میں دیکھیے، میں ذاتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہوں کسی بھی سیاستدان کو 62(1) کو تحت جو ہے وہ بین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ماضی میں آپ نواز شریف کو کر چکے ہیں تو پھر عمران خان کو بھی ہونا چاہیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اکٹھے بیٹھیں۔ نواز شریف کی جو سزا ہے، جو غلط سزا ہے، جس میں چند ججز کھوسا، ثاقب نثار جیسے ملعون کردار شامل تھے، ان کے کردار پہ کھل کر بحث کی جائے کہ وہ کس کے اعلی کار بنے اور انہوں نے انصاف کو پامال کیا۔ وہ سارے لوگ سامنے آئیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور 62(1) کو آئین سے ہی نکال دیں، کیونکہ یہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ پہلے 58(2) ہوا کرتی تھی، جس کے تحت صدر مملکت جب چاہتے تھے اسمبلیوں کو اڑا کے رکھ دیتے تھے۔ اب اس کی جگہ 62, 63 آ گئی ہے، صادق اور امین والی کہانی ہو گئی ہے۔ کوئی بھی شخص اس معاشرے میں صادق اور امین نہیں ہو سکتا، یہ عجیب سی کہانی ہے۔ تو اخلاقی طور پر تو یہ دونوں شقیں آئین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ آئین سے نکال دی جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ لیکن یہ آئین کی، جمہوریت کی، اخلاقی اقدار کی یاد اگر آپ کو اس وقت آئے گی کہ جس وقت نواز شریف کو سزا ہو چکی، اس معاشرے میں آزادی اظہار کا قتل ہو چکا، اس معاشرے میں ایک سب سے مقبول جماعت کی سیاست کو ختم کرنے کی سازش ہو چکی ہے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ آج کے دور میں اخلاقی اقدار پہ بات کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انصاف اگر سب کے لیے انصاف ہے تب ہی انصاف کہلاتا ہے۔ اگر ایک پارٹی کے لیے انصاف ہے اور دوسری پارٹی کے لیے نوازشات ہیں تو پھر انصاف انتقام کہلاتا ہے۔ یہ آج کی گزارشات تھیں، اس پہ غور کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔